अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिटलर के बारे में। हिटलर कौन था, इसका तल्लुक कहाँ से था। एडोल्फ हिटलर की पैदाइश 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुई। इसकी वफ़ात 30 अप्रैल 1945 बर्लिन में हुई। वो 30 जनवरी 1933 से चांसलर थे और सदर पाल वान हिंडनबर्ग की मौत के बाद फेफर और चांसलर 2 अगस्त 1934 के जुड़वां अलकाब संभाले। हिटलर के वालिद की पैदाइश 1837 नाजायज़ थी। कुछ अरसे के लिए इसने अपनी वालदा का नाम शेख ग्लोबर रखा था, लेकिन 1876 तक इसने हिटलर के नाम पर अपना ख़ानदानी दावा कायम कर लिया था। एडोल्फ ने कभी कोई दूसरी कुनियत इस्तेमाल नहीं की थी। रियासती कस्टम सर्विस से अपने वालिद की रिटायरमेंट के बाद एडोल्फ हिटलर ने अपना बचपन का बेशतर हिस्सा अपर ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत लेनस में गुजारा। ये ज़िंदगी भर इनका पसंदीदा शहर रहा और इसने वहाँ दफन होने की ख्वाहिश जाहिर की। एलोस हिटलर का इंतकाल 1903 में हुआ, लेकिन इसने अपनी बीवी और बच्चों की कफालत के लिए मुनासिब पेंशन और बचत छोड़ दी। अगरचे हिटलर अपने वालिद से खौफज़दा और नापसंदीदा था, लेकिन वो अपनी माँ के लिए एक वक्फ बेटा था जो 1907 में बहुत तकलीफ के बाद इंतकाल कर गया। स्कूल छोड़ने के बाद इसने वियना का दौरा किया, फिर लेंस वापस आया जहां इसने एक फनकार बनने का ख्वाब देखा। बाद में इसने वियना में अपने आप को बरकरार रखने के लिए हासिल किए गए छोटे अलाउंस को इस्तेमाल किया। वो आर्ट का मुताला करना चाहता था, जिसके लिए इसके पास कुछ फैकल्टी थी, लेकिन वो 2 बार एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला हासिल करने में नाकाम रहा। कुछ सालों तक इसने तन्हा और अलग थलग ज़िंदगी गुजारी, पोस्ट कार्ड्स और इश्तहारात पेंट करके और एक म्यूनसिपल हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जाकर गैर मामूली रोज़ी कमाई। हिटलर ने पहले ही वो खसलतें ज़ाहिर की जो इसके बाद की ज़िंदगी को नुमाया करती थी। तन्हाई और आज़ादारी रोज़मर्रा के वजूद का एक बोहेमिया मोड और कॉस्मोपॉलिटनिज़म और वियना के कसीरुल अक़वामी किरदार से नफ़रत की। 1913 में हिटलर म्यूनिख चला गया। फरवरी 1914 में ऑस्ट्रेलिया की फ़ौजी खदमात के लिए स्क्रीनिंग की गई। इसे नाकाफ़ी जिस्मानी जोश की वजह से नाअहल करार दिया गया, लेकिन जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुई तो इसने बावरीन बादशाह लुईस को खिदमत करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की और इस दरख्वास्त को जमा करने के एक दिन बाद इसे मतला किया गया। इसे 16वीं बावरीन रिज़र्व इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल होने की इजाज़त दी गई। तकरीबन 8 हफ्तों की तरबियत के बाद हिटलर को अक्टूबर 1914 में बेल्जियम में तैनात किया गया, जहां इसने यीप्रा की पहली जंग में हिस्सा लिया। इसने पूरी जंग में खिदमत अंजाम दी। अक्टूबर 1916 में ज़ख्मी हो गया और 2 साल बाद पेरिस के करीब इसे गैस दी गई। तनाज़ा ख़त्म होने पर इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। जंग के दौरान वो हेडक्वार्टर के रनर के तौर पर मुसलसल फ्रंट लाइन में था। इसकी बहादुरी का सिला दिसंबर 1914 में आयरन क्रॉस सेकंड क्लास और अगस्त 1918 में आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास एक कार पोल के लिए एक नादिर सजावट से मिला। शहरी ज़िंदगी की मायूसी और बेमकसदियत इसने नज़्म ज़ब्त और कामरेडशिप को इम्तिहान बख्शा और जंग की बहादुरी की खूबियों में इसकी यकीन की तस्दीक हुई। जर्मनी की शिकस्त के बाद होने वाली समाजी अफरा तफरी के दरमियान अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। हिटलर ने मई
جون 1999 میں میوخ میں سیاسی کام شروع کیا۔ ایک فوجی پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر اس نے میوخ میں چھوٹی جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ستمبر 1919 سے 1920 میں انہیں پارٹی کے پروپیگنڈے کا انچارج بنا دیا گیا اور پارٹی کے اندر اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے خود کو وقف کرنے کے لیے فوج کو چھوڑ دیا، جس کا نام بدل کر اس سال نیشنل سوشلسٹ ڈوچے آربیٹر پارٹی یعنی نازی رکھ دیا گیا۔ اسی جماعت کی ترقی کے لیے حالات سازگار تھے۔ جنگ کے نقصان پر ناراضگی اور امن کی شرائط کی شدت نے معاشی پریشانیوں میں اضافہ کیا اور بڑے پیمانے پر عدم اطمینان پیدا کیا۔ باواری میں یہ خاص طور پر تیز تھا۔ اس کی روایتی علیحدگی پسندی اور برلن میں ریپبلکن حکومت کی خطے کی مقبول ناپسندگی کی وجہ سے مارچ 1920 میں فوج کے چند افسروں کی طرف سے ایک بغاوت نے دائیں بازو کی حکومت قائم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میوخ میں غیر مطمئن سابقہ فوجیوں اور فری کورپس کے ارکان کے لیے ایک اجتماع کی جگہ تھی، جسے 1918 سے 19 میں جرمن فوج کے ان یونٹوں سے منظم کیا گیا تھا جو شہری زندگی میں واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور جمہوریت کے خلاف سیاسی سازش کرنے والوں کے لیے ان میں سے بہت سے لوگ نازی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ان میں سرفہرست ارنسٹ رہم تھا، جو ڈسٹرکٹ آرمی کمانڈ کا ایک سٹاف ممبر تھا، جو ہٹلر سے پہلے جرمن ورکرز پارٹی میں شامل ہوا تھا، جس نے پارٹی کے اندر ہٹلر کے عروج کو آگے بڑھانے میں بہت مدد کی۔ یہ وہ تھا جس نے مضبوط بازو کے دوستوں کو بھرتی کیا جو ہٹلر نے پارٹی اجلاسوں کی حفاظت، سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں پر حملہ کرنے اور تشدد سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا۔ 1921 میں ان دستوں کو باضابطہ طور پر روم کے تحت ایک نجی پارٹی کی فوج میں منظم کیا گیا۔ روم باوارین حکومت سے بھی تحفظ حاصل کرنے میں کامیاب رہا، جو نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے مقامی فوج کی کمان پر منحصر تھی اور جس نے اپنے کچھ دہشت گردانہ ہتھ کنڈوں کو خاموشی سے قبول کیا۔ چھوٹی پارٹی کی ترقی کے لیے حالات سازگار تھے اور ہٹلر ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کافی ہوشیار تھا۔ جب اس نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی تو اسے غیر مؤثر قوم پرست اور سوشلسٹ نظریات کے پروگرام کے لیے پرعزم لیکن اس کے مقاصد کے بارے میں غیر یقینی اور اس کی قیادت میں منعکس پایا۔ اس نے اس کے پروگرام کو قبول کیا لیکن اسے ختم کرنے کا ذریعہ سمجھا۔ اس کا پروپیگنڈا اور اس کی ذاتی خواہش پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ رگڑا۔ ہٹلر نے استعفے کی دھمکی دے کر اسے روکنے کی ان کی کوششوں کا مقابلہ کیا اور چونکہ پارٹی کا مستقبل اس کی تشہیر کو منظم کرنے اور فنڈز حاصل کرنے کی طاقت پر منحصر تھا، اس لیے اس کے مخالفین نے پیچھے ہٹ کے جولائی 1921 میں وہ تقریباً لامحدود اختیارات کے ساتھ ان کا رہنما بن گیا۔ پہلے ہی سے وہ ایک عوامی تحریک بنانے کے لیے نکلا جس کا تصوف اور طاقت اس کے ارکان کو اپنی وفاداری میں باندھنے کے لیے کافی ہوگی اور پارٹی کے اخبار ویلکیشر بے باجٹر مقبول مصرع کے ذریعے 1920 میں حاصل کیا گیا۔ ان کے ذریعے بے لگام پروپیگنڈے میں مصروف رہے اور ان ملاقاتوں کے ذریعے جن کے سامعین جلد ہی مٹی بھر سے بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ گئے، اپنی کرشماتی شخصیت اور متحرک قیادت کے ساتھ اس نے نازی رہنماؤں کے ایک وقف کیڈر کو اپنی طرف متوجہ کیا جن کے نام آج بدنامی میں ہے۔ جوہان ڈائریکٹر ایکارٹ جس نے ہٹلر کے لیے ایک سرپرست کے طور پر کام کیا، الفریڈ روزنبرگ، روڈولف ہیس، ہرمن گورنگ اور جولیس اسٹریچ یہ نام تھے۔ باواریا میں نازی پارٹی کے اس تیز رفتار ترقی کا عروج نومبر 1923 کے میوخ
بہرحال پوش میں اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ہوا جب ہٹلر اور جنرل ایرک لوڈنڈورف نے موجودہ الجھن اور ویمار کی مخالفت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ جمہوریہ بویرین حکومت کے رہنماؤں اور مقامی فوج کے کمانڈر کو ایک قومی انقلاب کا اعلان کرنے پر مجبور کرنا۔ ہنگامہ رائی کے نتیجے میں پولیس اور فوج نے پیش قدمی کرنے والوں پر گولیاں چلائیں، جن میں سے کچھ مارے گئے۔ ہٹلر زخمی ہوا اور 4 پولیس اہلکار مارے گئے۔ غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس نے خصوصیات سے اس کی بے پناہ تشہیر کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے پش سے ایک اہم سبق بھی لیا کہ تحریک کو قانونی طریقوں سے طاقت حاصل کرنی چاہیے۔ اسے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن وہ صرف 9 ماہ رہے اور وہ لوگ جو لینڈسبرگ کیسل میں نسبتاً آرام سے تھے۔ ہٹلر نے وقت کا استعمال مائن کیمپ کی پہلی جلد اس کی سیاسی سو عمری کے ساتھ ساتھ اس کے متعدد نظریات کا مجموعہ ترتیب دینے کے لیے کیا۔ ہٹلر کے نظریات میں نسلوں، قوموں اور افراد کے درمیان عدم مساوات کو ایک ناقابل تغییر فطری ترتیب کے حصے کے طور پر شامل کیا گیا، جس نے آریائی نسل کو بنی نوع انسان کے تخلیقی عنصر کے طور پر سربلند کیا۔ ہٹلر کے مطابق بنی نوع انسان کی فطری اکائی وویلک عوام تھی، جس میں جرمن عوام سب سے بڑے تھے۔ مزید برآں اس کا خیال تھا کہ ریاست وویلک کی خدمت کے لیے موجود ہے، ایک ایسا مشن جس کے لیے ویمار جرمن جمہوریہ نے دھوکہ دیا۔ تمام اخلاقیات اور سچائی کو اس معیار سے پرکھا گیا۔ آیا یہ وویلک کے مفاد اور تحفظ کے مطابق تھا؟ پارلیمانی جمہوری حکومت کی دوہری مذمت کی گئی۔ اس نے افراد کی مساوات کو فرض کیا کہ ہٹلر کے لیے کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ فرض کیا گیا تھا کہ جو کچھ وویلک کے مفاد میں ہے اس کا فیصلہ پارلیمانی طریقہ کار سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بجائے ہٹلر نے استدلال کیا کہ وہ وویلک کا اتحاد فورا میں اپنا عطیہ پائے گا، جو کامل اختیار سے نوازا گیا ہے۔ فورا کے نیچے پارٹی وولگ سے کھینچی گئی تھی اور بدلے میں اس کی حفاظت تھی۔ نازی ازم کا سب سے بڑا دشمن ہٹلر کے خیال میں جرمنی میں لبرل جمہوریت نہیں تھی، جو پہلے ہی تباہی کے دہانے پر تھی۔ یہ حریف والٹنشائن تھا، جس نے اس کے لیے سوشل ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ کمیونزم کو بھی قبول کیا تھا، جس کا بین الاقوامیت اور معاشی تنازعات پر اصرار تھا۔ مارکسزم سے ہٹ کر وہ یہودیوں کو سب سے بڑا دشمن مانتا تھا، جو ہٹلر کے لیے برائی کا اوتار تھا۔ مورخین کے درمیان یہ بحث ہے کہ کب یہود دشمن ہٹلر کا سب سے گہرا اور مضبوط یقین بن گیا۔ 1919 کے اوائل میں اس نے لکھا، عقلی مخالف سمیت کو منظم قانونی مخالفت کا باعث بنانا چاہیے۔ اس کا آخری مقصد یہودیوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ مائن کیمپ میں اس نے یہودی کو ثقافت کو تباہ کرنے والا قوم کے اندر ایک پرجوئی اور ایک خطرے کے طور پر بیان کیا ہے۔ جیل میں ہٹلر کی غیر موجودگی کے دوران نازی پارٹی اندرونی اختلافات کے نتیجے میں کمزور پڑ گئی۔ اپنی رہائی کے بعد ہٹلر کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو 1923 سے پہلے موجود نہیں تھی۔ کرنسی میں اصلاحات کے ذریعے اقتصادی استحکام حاصل کیا گیا تھا، اور ڈاس پلان نے جرمنی کی پہلی جنگ عظیم کے معاوضے کو کم کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جمہوریہ زیادہ قابل احترام ہو گیا ہے۔ ہٹلر کو تقریر کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ پہلی باویرا میں پھر بہت سی دوسری جرمن ریاستوں میں یہ ممانعتیں 1927 سے 28 تک نافذ رہیں۔ اس کے باوجود پارٹی کی تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوا، اور
1926 میں ہٹلر نے کامیابی کے ساتھ اس کے اندر اپنی پوزیشن کاریگر سٹراسر کے خلاف قائم کی، جس کے پیروکار بنیادی طور پر شمالی جرمنی میں تھے۔ تاہم 1929 میں ڈپریشن کی آمد نے سیاسی عدم استحکام کا ایک نیا دور شروع کیا۔ 1930 میں ہٹلر نے ینگ پلان کے خلاف ایک مہم میں قوم پرست الفریڈ ہیوگنبرگ کے ساتھ اتحاد کیا۔ جرمنی کی جنگ کے معاوضے کی ادائیگیوں پر دوسری بات چیت ہیوگنبرگ کی اخبارات کی مدد سے ہٹلر پہلی بار ملک بھر کے سامعین تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اس اتحاد نے اس کاروبار اور صنعت کے بہت سے بڑے لوگوں سے تعاون حاصل کرنے کے قابل بنایا، جو سیاسی فنڈز کو کنٹرول کرتے تھے اور انہیں ایک مضبوط دائیں بازو کی سماج دشمن حکومت قائم کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے چنے تھے۔ ہٹلر کو صنعت کاروں سے ملنے والی سبسڈیز نے اپنی پارٹی کو محفوظ مالی بنیادوں پر کھڑا کیا اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ نچلے متوسط طبقے اور بیروزگاروں کے لیے اپنی جذباتی اپیل کو مؤثر بنا سکے۔ اس عقیدے کے اعلان کی بنیاد پر کہ جرمنی اپنے مذہب سے بیدار ہو کر اس کی بحالی پر زور دے گا، قدرتی عظمت ہیوگنبرگ اور صنعت کاروں کے ساتھ ہٹلر کے معاملات ان لوگوں کو استعمال کرنے میں اس کی مہارت کی مثال دیتے ہیں جو اسے استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی سب سے اہم کامیابی ایک حقیقی قومی پارٹی کا قیام تھا۔ اس کے ووٹروں اور پیروکاروں کے ساتھ مختلف طبقات اور مذہبی گروہوں سے تعلق رکھتے تھے، جو اس وقت جرمنی میں منفرد تھی۔ ڈپریشن کے دوران حالات کو بہتر بنانے میں حکومت کی ناکامی کے خلاف لگاتار پروپیگنڈے نے نازیوں کے لیے مسلسل بڑھتی ہوئی انتخابی طاقت پیدا کی۔ پارٹی ملک کی دوسری سب سے بڑی پارٹی بن گئی۔ 1928 کے قومی انتخابات میں ووٹروں کے 2.6% سے بڑھ کر ستمبر 1930 میں 18% سے زیادہ ہو گئی۔ 1932 میں ہٹلر نے صدارتی انتخابات میں ہنڈنبرگ کی مخالفت کی، جس نے 36.8% ووٹ حاصل کیے۔ دوسرا بیلٹ اپنی بے مثال بڑے پیمانے پر پیروی کی وجہ سے خود کو ایک مضبوط پوزیشن میں پاتے ہوئے اس نے قدامت پسندوں جیسے فرانس واون پاپین، اوٹو مینسن اور صدر ہنبرگ کے بیٹے اسکر کے ساتھ سازشوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ کمپونزم کے خوف اور سوشل ڈیموکریٹس کے مسترد ہونے نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا۔ نومبر 1932 میں نازی پارٹی کے ووٹوں میں کمی کے باوجود ہٹلر نے اصرار کیا کہ چانسلرشپ ہی واحد عہدہ ہے جسے وہ قبول کریں گے۔ 30 جنوری 1933 کو ہنبرگ نے انہیں جرمنی کی چانسلرشپ کی پیشکش کی۔ اس کی کابینہ میں اس وقت چند نازی شامل تھے۔ ہٹلر کی ذاتی زندگی اس اضافی سکون کے ساتھ زیادہ پرسکون اور مستحکم ہو گئی تھی جو سیاسی کامیابی کے ساتھ تھی۔ جیل سے رہائی کے بعد وہ اکثر برگرس گارڈن کے قریب اوبرسالزبرگ پر رہنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ اس وقت ان کی آمدنی پارٹی فنڈز اور قوم پرست اخبارات کے لیے لکھنے سے حاصل ہوتی تھی۔ وہ کپڑے اور کھانے سے بڑی حد تک تعلق تھا، لیکن گوشت نہیں کھاتا تھا اور بیئر اور دیگر تمام الکوہل پینا چھوڑ دیتا تھا۔ اس کا کام کرنے کا بے قاعدہ شیڈول غالب رہا۔ وہ عام طور پر دیر سے اٹھتا تھا، کبھی کبھی اپنی میز پر بیٹھ جاتا تھا اور رات کو دیر سے ریٹائر ہوتا تھا۔ برگرس گارڈن میں اس کی سوتیلی بہن انجیلا رائبل اور اس کی 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں۔ ہٹلر ان میں سے ایک گیلی سے عقیدت مند ہو گیا اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی حسد نے اسے ستمبر 1931 میں خودکشی پر مجبور کر دیا۔ کئی ہفتوں تک ہٹلر ناقابل تسخیر رہا
کچھ عرصے بعد میو کی ایک دکان کے اسسٹنٹ ایوا براؤن اس کی مالکن بن گئی۔ ہٹلر نے شاذ و نادر ہی اسے اپنے ساتھ عوام میں آنے کی اجازت دی۔ وہ اس بنیاد پر شادی پر غور نہیں کرے گا کہ اس سے اس کے کیریئر کو نقصان پہنچائے گا۔ براؤن ایک سادہ سی نوجوان عورت تھی جس میں کچھ دانشورانہ تحفے تھے۔ ہٹلر کی نظر میں اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی بلا شک و شبہ وفاداری تھی، اور اس کے اعتراف میں اس نے اپنی زندگی کے آخر میں اس سے قانونی طور پر شادی کر لی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کا پارٹ 2 میں آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔